मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर अपने नाजरीन के लिए बच्चों के रमज़ान में एपिसोड 3 में सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और यहाँ पर मौजूद तमाम हाजरीन भी खैरियत से होंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ तिलावत के लिए यहाँ मौजूद हैं रज़ाउल मुस्तफ़ा, तर्जुमे के लिए मौजूद हैं साद मुस्तफ़ा और नात के लिए ज़ैनब फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुलसूम बाजी आप ठीक हैं? रमज़ान खैरियत से गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह पाक सबके लिए खैर व आफियत का ये महीना गुजारे और ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की बरकतें समेटने का मौका दे। जी रज़ाउल मुस्तफ़ा, फिर से आप तिलावत कुरान पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। क़ालू या सालिह क़द कुन्त फ़ीना मरजूअन क़ब्ल हाज़ा अतनहाना अन नअबुद मा यअबुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। क़ाल या क़ौमि अरअय्तुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी मिन्हु रहमतन फमन यंसुरनी मिनल्लाहि इन असैतुहु फमा तज़ीदूननी गैर तख़सीर। वया क़ौमि हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयतन फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फ़यअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। रज़ाउल मुस्तफ़ा की तिलावत बहुत ही मज़ेदार है और दिलों को सुकून बख्शती है। ऐसे ही है ना कुलसूम बाजी? बिल्कुल। अब हम तर्जुमे की तरफ आते हैं, साद की तरफ। साद आप स्टार्ट करें तर्जुमा। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। और हमने कौम समूद की तरफ इनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारे लिए इसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसी ने तुम्हें ज़मीन से पैदा फरमाया और इसमें तुम्हें आबाद फरमाया। सो तुम इससे माफ़ी मांगो, फिर इसके हुजूर तौबा करो। बेशक मेरा रब करीब है, दुआएं कबूल फरमाने वाला है। वो बोले, ऐ साले, इससे कबल हमारी कौम में तुम ही उम्मीदों का मरकज़ थे। क्या तुम हमें इन बुतों की परस्तिश करने से रोक रहे हो जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते रहे हैं?
اور جس توحید کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو وہ یقیناً ہم اس کے بارے میں بڑے اضطراب انگیز شک میں مبتلا ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں اور مجھے اس کی جانب سے خاص رحمت نصیب ہوئی ہے، اس کے بعد اس کے احکام تم تک نہ پہنچا کر اگر میں اس کی نافرمانی کر بیٹھوں تو کون شخص ہے جو اللہ کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کر سکتا ہے؟ بس سوائے نقصان پہنچانے کے تم میرا اور کچھ نہیں بڑھا سکتے۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی خاص طریقہ سے پیدا کردہ اونٹنی ہے جو تمہارے لیے نشانی ہے، سوا اسے چھوڑے رکھو یہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب واقع ہونے والا عذاب آ پکڑے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ایگرز کی جانب سے یہ جو ایک پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، یہ نہ صرف بچوں کی اخلاقی، روحانی بلکہ دینی لحاظ سے بھی کردار سازی کر رہا ہے، اور بچے جب فیوچر میں اس کو اپنی لائف پہ کیسے امپلیمنٹ جب کریں گے تو یہ ان کے لیے کتنا سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آج میں دوبارہ پھر کلثوم باجی کی طرف بڑھوں گی کہ وہ آج دوبارہ ایک قرآنی واقعے سے ایک سٹوری فارم میں بچوں کو دوبارہ ایک نئی ایک سٹوری بتائیں تاکہ بچے اس سے سبق آموز بھی ہو سکیں اور اس سے جتنا زیادہ یعنی کہ فائدہ اٹھا سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ تو آپ سٹارٹ کریں آج کی سٹوری۔ جی بالکل، بہت شکریہ بسمہ، آج آپ نے مجھے مدعو کیا۔ آج کی تیسری ایپیسوڈ ہے اور یقیناً ہمارے بچے جو ہیں وہ رمضان میں اپنی روٹین کو بھی بدل چکے ہوں گے اور وہ روزوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت پر اپنا دھیان کر رہے ہوں گے، اور اسی کے لیے ہم نے جو آج کا پروگرام خاص طور پہ جتنی بھی سیریز ہماری بنی ہے اس کے لیے قرآن پاک کے حوالے سے ہم نے اس کو کیا کہ ہم رمضان میں قرآن کے ساتھ دوستی کر سکیں، قرآن کے ساتھ تعلق اپنے پختہ کر سکیں۔ تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن میں کیسی کیسی باتیں موجود ہیں اور ہم اس سے کیا کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی جو ہماری کہانی ہے وہ ایک قوم کے بارے میں ہے، اور اس قوم کا نام قوم سمود تھا۔ یعنی اس سے پہلے قوم عاد، اس سے پہلے قوم نوح تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اب جو ہے تیسرے نمبر پہ، یعنی یہ ایک سیریز، ایک ترتیب اس طرح سے بن رہی ہے کہ جو قوم عاد میں سے جو مسلمان کچھ ایمان والے بچ گئے تھے، اور پھر جب انہوں نے اپنی لائف سٹارٹ کی تو وہاں پہ زندگی کی ابتدا شروع ہوئی، اور جو نافرمان تھے اللہ پاک نے ان کو تباہ کر دیا، ان کو عذاب دے دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ تو پھر اس کے بعد جب قوم سمود یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی شروع کی، اور اس قوم نے آہستہ 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 جب ترقی کرنا شروع کی، اس قوم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے عمارتیں بناتی تھی، بہت بڑے بڑے ٹامبس اور بلڈنگز بنایا کرتی تھی، اور بہت خوبصورت، یعنی کہ اس کی جو عمارتوں کو بہت خوبصورت سجاتی تھی۔ ایون کہ قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ جو عمارتیں ہوتی تھیں اس کے اوپر وہ نقش و نگار کرتے تھے مختلف جانوروں کی شکل کے، اور اس طرح سے مختلف یعنی کہ اشکال اس کے اوپر بنایا کرتے تھے۔ یعنی یہ ان کا ایک فن تھا جو اللہ پاک نے ان کو دیا تھا، اور جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں نمایاں تھے اس وقت۔ تو وہ ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتی تھی۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ یعنی کہ بات تھی اس قوم کی کہ وہ اس ٹائم یعنی جارڈن جو ہے جو جگہ، اس کے قریب یعنی وہ قوم آباد تھی اور بہت ترقی یافتہ تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے، جیسے جیسے اس کے پاس چیزیں آتی ہیں، تو جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر تو عاجزی رہتی ہے، کیونکہ ان کو خبر ہے، ان کو پتہ ہے، ان کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ اللہ پاک کا ہے، اس میں سے کوئی چیز ہماری نہیں ہے، یہاں تک کہ ہماری تو جان بھی ہماری نہیں ہے، یہ بھی اللہ پاک کی امانت ہے اور ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔
تو پیارے بچوں کیا ہوا کہ جب انہوں نے ترقی کرنا شروع کی تو ان کے اندر بھی قوم عاد کی طرح غرور آنا شروع ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ اپنے برے کاموں پر اتنے زیادہ پختہ ہو گئے، اور انہوں نے یہاں تک کہ ہر برائی کو اپنانا شروع کر دیا اور اچھے کاموں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر وہی برائی جو قوم عاد اور قوم نوح میں تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا کیا کہ جو جھوٹے خدا تھے، جو بت تھے، ان کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دی اور ان کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، اور یہ ایک برائی موجود ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ کیا تھی کہ ان کے اندر تکبر آنا شروع ہو گیا، غرور آنا شروع ہو گیا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ میرا اپنا ہے اور یہ ہمارا ہے اور اسے ہمیں کوئی چھین نہیں سکتا اور نہ ہی ہم کسی کو دیں گے۔ اور جو تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کے اندر جو کمزور لوگ تھے ان کو انہوں نے کیا کیا کہ اگنور کرنا شروع کر دیا، ان کو چیزیں نہیں دیتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی بھی اچھی چیز، جو اللہ کی نعمتیں جو ان کے پاس امانت تھی، آپ سب جانتے ہیں کہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ دوسروں کو بھی دیں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اس کے ساتھ بھی خرچ کریں۔ لیکن کیا ہوا کہ قوم سمود نے ان باتوں کو چھوڑ دیا، اچھی باتوں کو چھوڑ دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ چیزیں وہ کمزور لوگوں کو، غریب لوگوں کو وہ شیئر نہیں کرتے تھے۔ اب اللہ پاک نے ان میں سے ہی حضرت صالح علیہ السلام، اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو اللہ کی باتیں بتاتے، ان کو سمجھاتے کہ آپ اللہ کو اپنا جو ہے خدا مانو، مالک مانو، اور وہی ہمارا خالق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اور یہ بت جو ہیں جو خود ہل بھی نہیں سکتے یہ کیسے ہمیں پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہم جو غلط کام کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم ناانصافی کر رہے ہیں، یہ سب چیزوں کے کیا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے اور کل کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور قیامت کے دن کا ان کو ڈراتے۔ لیکن وہ قوم تکبر میں اور غرور میں اس حد تک جا چکی تھی کہ وہ نہ صرف آپ کی بات کو نہ مانتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتی کہ وہ آپ کو برا بلا بھی کہتی، اور مختلف الفاظ، یعنی کہ ایسے الفاظ جو کہ اللہ کے نبی کو زیب نہیں دینا وہ ان کو وہ دیتی، اور کہتی کہ یہ آپ کو شاید آپ کی سمجھ ختم ہو گئی ہے، آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ وہ بت ہیں، یہ وہ خدا ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، تو ہم کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہیں، ہم تو انہی کی عبادت کریں گے۔ اور آہستہ آہستہ یعنی ایون کہ پانی جو تھا، پانی میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، حالانکہ جو پانی ہے وہ تو سب پوری مخلوق کے لیے ہے، تو جو پانی میں بھی وہ جو غریب لوگ تھے ان کو بہت کم پانی دیتے، کبھی تو وہ دیتے بھی نہیں۔ تو یہ سب چیزیں، یہ سب برائیاں جو تھیں وہ اس حد تک قوم سمود میں آ چکی تھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اللہ کے نافرمان بندوں میں شامل ہوتے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو روز سمجھاتے بتاتے، لیکن وہ ان کے دل پر، ان کے ذہن پر کوئی بات بھی اثر نہ کرتی۔ پھر انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اچھا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں اللہ کی کوئی نشانی بتائیں، آپ بتائیں، ہمیں پتہ چلے کہ آپ کا جو اللہ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جس کو آپ ماننے کا کہہ رہے ہیں، وہ نبی جو ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، اس کی کتنی طاقت ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یہ مجھ سے آپ کی کوئی نشانی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک نے نشانی کے طور پر ایک اونٹنی کو پیدا کیا ان کے سامنے، یعنی وہ ایک پتھر سے نکلی، جو کہ ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ پتھر سے اونٹنی کیسے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک بالکل غیر قدرتی انداز میں پیدا ہوئی، جو کہ اللہ پاک کا ایک معجزہ تھا، اور بے شک اللہ ہر چیز بے شک، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی،
اور حضرت صالح علیہ السلام نے جب دکھایا کہ یہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے اور یہ میرے اللہ کے حکم سے یہ ہوا ہے اور اب تو تم مانو، تو پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے اور شیطان ان کو بار بار یہ کہتا کہ نہیں، وہ بار بار ورغلائے جاتے اور وہ اللہ کے نبی کی بات کو وہ فالو نہ کرتے. اور پھر ان کو آزمانے کے لیے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس اللہ کی نشانی کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں. تو پھر کیا ہوا کہ لیکن کیونکہ وہ جب آپ باغی ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے آپ نافرمان ہو جاتے ہیں اور آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان کی بات بار بار نہیں مانتے. یہ پیارے بچوں، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہمارے لیے بات ہے کہ جب ہم بار بار کوئی ایک گناہ کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا سخت دل ہو جاتا ہے، پھر ہمیں کسی بات کا ڈر کم ہونے لگتا ہے، پھر اللہ کا ڈر کم ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. تو اس لیے قوم سمود کا بھی دل سخت ہو چکا تھا نافرمانی کر کے. اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا بے جاتا ہے شک. اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندوں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ آپ نے اس اونٹنی کو جو اللہ کی نشانی ہے اس کو آپ نے کچھ نہیں کہنا اور یہ جہاں مرضی چرے یعنی گھاس کھائے اس کو کھانے دیں اور جہاں سے مرضی پانی پیے اس کو پینے دیں. تو کیا ہوا کہ ان میں سے کسی ایک فرد نے ایسا کیا کہ وہ جان بوجھ کے اس نے اس اللہ کی جو نشانی تھی، جو اونٹنی تھی، اس نے اس کو ذبح کر دیا، اس کے جو ٹانگیں تھیں وہ کاٹ دیے، جو کہ اللہ کی طرف سے یعنی کہ ایک نشانی کے طور پر آئی تھی. اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف اللہ کا حکم نہیں مانا اور اللہ کے نبی کا حکم بھی نہیں مانا، تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اور پیارے بچوں، وہی ہوا کہ جب ان کی مہلت ختم ہو گئی اور انہوں نے ہر حد پار کر دی، تو پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد اسی یعنی جب انہوں نے اس اللہ تعالیٰ کی نشانی کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ایک دن جب وہ صبح اٹھے تو اللہ کی طرف سے ایسا زلزلہ آیا، اتنا خوفناک زلزلہ آیا کہ وہ اپنے گھروں میں جہاں جہاں وہ بیٹھے تھے وہیں پہ وہ تباہ ہو گئے اور ختم ہو گیا سب کچھ. اور اللہ پاک کے نیک لوگ تھے ان کو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے بچا لیا اور جو نافرمان تھے ان کو تباہ کر دیا. تو پیارے بچوں، یہ جو کہانی ہے اس کا جو ریفرنس ہے یہ قرآن پاک میں آپ نے پڑھنا ہے، وہ سورہ ہود کی 61 آیت نمبر سے لے کر 68 تک آپ، اور اس سے آگے بھی اگر آپ اس کا ذکر آپ اس کو ضرور پڑھیے گا. اس کے علاوہ بھی قوم سمود کا اور بھی جگہوں پہ ذکر ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو ہم ڈیلی آپ کو دے رہے ہیں. تو یہ تیسرا آپ کا ہے اور یقیناً آپ لوگ اس کو تلاوت بھی کریں گے اور اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے. تو آج کی ہماری کہانی ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. جی کلثوم با جی، آپ جس طرح سے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور بچوں، آپ بھی اس سے بہت کچھ سیکھ رہے ہو اور آپ دیکھنے والے بھی یعنی کہ بچے جو ہیں وہ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ پاک کے جو بھی نافرمان لوگ ہوتے ہیں وہ عذاب الہی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا کام جاری و ساری رکھتے ہیں اور کس طرح سے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور لوگوں کی کردار سازی کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے یہ سلسلہ انبیاء کرام کا سلسلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، لیکن قیامت تک اچھے لوگوں کا سلسلہ جاری رہے گا. تو آپ ایسے بچے بنیں، ایسے کردار کے حامل بنیں کہ آپ بھی معاشرے میں خیر کا کام کر سکے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.